बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर एक जानिब तो सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो वहीं दूसरी जानिब अब जो दावे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो असल मसला है वो सिविल मिलिट्री रिफ्ट है और वो आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के नाम पर है। इस हवाले से आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप चलवा देता हूं जिससे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि मैंने आज आपके सामने किस मामले की सारी डिटेल्स रखनी है और किस सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मामला असल में है क्या और ये इस नहज पर पहुंचा क्यों। कामरान खान साहब सीनियर एंकर हैं और प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्रो मिलिट्री एंकर हैं, उनकी तरफ से एक छोटा सा क्लिप आप पहले सुने ताकि पूरा मंजरनामा और कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाए। ये मौजू दरअसल जड़ है हमारे वतन अजीज़ में जारी और मुस्तक़बिल करीब में साफ दिखने वाली सियासी, आइनी और माशी आफात का। बड़ी वजह यह है कि साल नवंबर में जनरल क़मर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से कई माह कबल, शायद इसी मार्च या अप्रैल में, वज़ीर आज़म इमरान खान एक मखसूस लेफ्टिनेंट जनरल के नाम का ऐलान जनरल बाजवा के जानशीन की हैसियत से कर देंगे। दरअसल यही पस मंज़र है इस तहरीक में हद दर्जा जल्दबाजी का। जी तो नाज़रीन कराम, आपने सुना कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी पसंदीदा शख्सियत को पाकिस्तान की अफवाज का सिपा सालार लगाना चाहते हैं और यही असल मसला है जिसके ऊपर इस वक्त तज़ब्ज़ुब और इज़्तिराब पाया जाता है। इज़्तिराब क्यों पाया जा रहा है और ये मामला आखिर है क्या, इसकी तहें खोलने की हम ज़रा कोशिश करते हैं। और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक स्टेटमेंट दी हालिया इंटरव्यू के अंदर जिस पर मालूम नहीं कि इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जब वो इंटरव्यू सुना तो उसके अंदर मैं तो उस एक लाइन के ऊपर फंस के रह गया और उससे आगे भी नहीं बढ़ सका और उससे पीछे की किसी लाइन को भी नहीं सोच सका। और वो लाइन थी कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए उन्हें नहीं चाहिए कि वो किसी बड़े ओहदे के ऊपर बरतरफी या कोई तकर्रुरी या कोई तयनाती करें। ये किस जानिब इशारा है और इसलिए इस वक्त क्यों ये चीज़ें अब मेन स्ट्रीम तक आ चुकी हैं, क्यों ये तनाज़े डिस्कस हो रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। और इस वक्त फ़ौज का जो न्यूट्रल किरदार है उसमें क्या मसाइल हैं, इस चीज़ को भी नाज़रीन कराम इस वक्त हमें समझना होगा। साथ ही साथ में कुछ लेटेस्ट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, कुछ लोटों के ऊपर मज़ीद बिजलियाँ गिरी हैं, वो डिटेल्स भी रख देता हूँ। और इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा जारहाना मूड में लग रहे हैं और उनसे जो एक मुतालबा किया गया, हमारी इत्तलात के मुताबिक बनी गाला में कुछ बड़ों की जो मुलाकात हुई कि जलसे जुलूस ना किए जाएं और सारे का सारा मामला पार्लियामेंट के अंदर रखा जाए, इमरान खान उस बात को भी मानते हुए इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं और वो अपने जलसे के वाले से पुरुमीद हैं और एक पैगाम भी जारी कर दिया है। कुछ अपडेट्स रख देते हैं और साथ ही साथ इस फौज वाले मामले को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक बयान जारी किया है कि जो शख्स जानबूझकर वोट का गलत इस्तेमाल करे वो कौम का गद्दार और खाइन है, यानी कि उसने अमानत में खयानत की है, वो अमीन नहीं रहा और वो सच्चा भी नहीं रहा, वो सादिक और अमीन नहीं रहता। तफसीलात के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोटों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ शरई एलामिया भी जारी कर दिया है जिसके मुताबिक वोटों की खरीदो फरोख्त पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और बददयानती है। एलामी में कहा गया है कि अवाम और अरकान पार्लियामेंट का वोट की खरीदो फरोख्त करना गलत है। वोट एक अमानत है और उसका दुरुस्त इस्तेमाल दीनी फरीज़ा भी है, यानी कि ये जितने लोग हैं ये दीन से भी रूगर्दानी करेंगे अगर ये मामला करेंगे। और ये एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। पहले ये अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और अब जाहिर बात है इस स्टेटमेंट के बाद एक ऐसा माहौल भी बनेगा कि इन्हें ये वाला फैक्टर और ये वाला जब ताना पड़ेगा तो शायद बहुत से लोगों का जो असल वाला ज़मीर है, एक तो वो ज़मीर है जो नोटों पर जागता है, जो ओहदों के लालच पर जागता है, जो टिकटों के लालच पर जागता है, ज़मीर को बदनाम किया हुआ है। एक असल ज़मीर भी होता है जो बाज़मीर लोगों का जागता है, तो शायद इनका ज़मीर जाग जाए। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊँ नाज़रीन कराम कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ की MNA को पैसों की ऑफ़र की एक वीडियो भी सामने आई है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से
انہیں پیسوں کی آفر کی گئی. اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر رکن قومی اسمبلی ہیں نصرت واحد, ان کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پیسوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ سے پیسوں کی آفر ہوئی, 16 کروڑ روپے کی آفر کی گئی اور آئندہ انتخابات کے بعد اسپیشل سیٹ کی آفر بھی دی گئی, یعنی کہ آپ کو مخصوص نشست کے اوپر ایم این اے بھی بنوا دیں گے, 16 کروڑ روپیہ بھی لیں, عیاشیاں بھی کریں. اور یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے انکشاف کیا, جس سے ظاہری بات ہے اب کیس جو ہے وہ لوٹوں کا مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے. 21 مارچ کو اجلاس طلب کرنا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر کو ہم دیکھ لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن کل ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا, لیکن انہوں نے یہاں پر کہیں پر یہ نہیں کہا کہ 21 مارچ کو اجلاس نہ بلایا جائے. لیکن اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح, اور 21 مارچ کو اب حکومت بھی اجلاس نہیں بلا رہی. پہلے کرنا یہ تھا کہ 21 مارچ کو وزارت خارجہ کے پاس پارلیمنٹ کا اس وقت کنٹرول ہے, لینا تھا, اجلاس شروع ہونا تھا, ایک رکن قومی اسمبلی جو مرحوم ہے ان کے لیے فاتحہ خوانی کر کے اجلاس انہوں نے آگے ایکسٹینڈ کر دینا تھا, اجلاس کو 25 تاریخ پر ڈال دینا تھا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح, اور قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا ہے. اور اس اجلاس کے اندر باقاعدہ طور پر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناظرین کرام پیش کی جائے گی. آئین کی شق نمبر 54 کے کلوز 3 اور شق 254 کے تحت اسپیکر نے اجلاس کو طلب کر لیا ہے. اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی کا میں اس پورے کے پورے صورتحال کے اندر یہ جو اجلاس ہے اس کا فیصلہ پی ٹی آئی نے بڑا سوچ سمجھ کر کیا, اور اس کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ابھی بھی آ سکتی ہے اپوزیشن کی جانب سے, لیکن یہ بہتر ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں اب ڈی چوک جلسے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی عوام سے ایک بڑی اپیل کر دی ہے, کیونکہ دیکھیں نمبر تو ابھی بھی اپوزیشن کے زیادہ ہیں, نمبر گیمز کے اندر ابھی بھی پلڑا جو ہے وہ تھوڑا سا اپوزیشن کا بھاری ہے. البتہ یہ جو واپسی ہو رہی ہے اور اس سب کے اندر جو اتحادیاں ان پر بھی آتے ہیں, ان کا بھی تانا بانا کہیں ہماری وہ جو فوج والی ہم نے بات ڈسکس کرنی ہے اس کے ساتھ ملتا ہے, تو وہ پورا کیس میں بلڈ کر کے آپ تک لے جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ پورا معاملہ بڑا کلیئر ہو جائے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا, جلسے کا موضوع امر بالمعروف ہے. وزیر اعظم نے ٹویٹ میں لوگو جاری کیا ہے اور وزیر اعظم نے لکھا کہ لوٹی دولت کے لیے سیاستدانوں کو بے شرمی سے خریدنے کی مذمت کرتے ہیں, ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہتے ہیں کہ جلسے میں عوام کی حاضری کے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں. عوام سے اپیل کر دی ہے کہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈ, اور میری پی ٹی آئی کے ایک سینئر شخص سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ نہیں چاہتے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس خطے کی, ساؤتھ ایشیا کی پوری ہسٹری میں یا قریب قریب ملکوں میں ماضی قریب کے اندر ایسا کوئی جلسہ نہ ہوا ہو. میں ایک ایسا جلسہ کرنا چاہتا ہوں جس میں حق اور سچ کے مقابل جھوٹ اور باطن جو ہے اس کے حوالے سے باطل جو ہے اس کے مقابلے میں ایک کلیئر میں پیغام دے سکوں پوری دنیا کو کہ آج پاکستانی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. اس سب کے اندر ترین گروپ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور میں آپ کو اندرونی کہانی یہ بتا دوں کہ آج جو اجلاس ہوا ہے, کل جو اجلاس ہوا ہے, اس میں ترین گروپ ابھی بھی عثمان بزدار کو ہٹانے پر ڈٹا ہوا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اگر حکومت کمپرومائز کر لیتی ہے, عمران خان کمپرومائز کر لیتے ہیں, تو ترین گروپ واپس آ جائے گا. اتحادی بھی اس وقت بیک فٹ پر ہیں, کیونکہ اتحادیوں کو بھی کوئی اشارہ ملا ہے, یا پتہ نہیں اتحادیوں کو کیا اشارہ ملا ہے کہ وہ اس وقت بالکل چپ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کیسے ہی پر اسرار خاموشی قاف لیگ اور ایم کیو ایم کی ہے, اپنے اپنے نشیمنوں میں جا چکے ہیں, ایک لاہور ہیں, دوسرے کراچی پہنچ چکے ہیں, اور کچھ بھی نہیں بول رہے, کیونکہ اس وقت مائنس عمران بھی چل رہا ہے. مائنس عمران کی صورت میں بہت سی چیزیں ہوں گی, اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو سکتا ہے. اچھا اب ناظرین کرام ذرا بات ہو جائے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان تعلقات کی, جو کہ 3.5 سال بڑے مثالی رہے اور بڑے ہی بہترین تعلقات رہے. اب پاکستان کی آپ ہسٹری کھول کے دیکھ لیں, عمران خان کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, جو کہ انہیں بڑے قریبی ہیں, انہیں آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں, وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے مزید 1 سال کی, اور وہ یہ سارے کے سارے معاملات کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سب کے اندر اور بہت سے فیکٹرز ہیں. آپ پاکستان کی پوری ہسٹری کھول کے دیکھ لیں, پوری ہسٹری کے اندر ہر وزیر اعظم نے سینیورٹی لسٹ کو بھی اگنور کیا, اپنی پسند کے آرمی چیفز کو لگایا, اور پھر یہ پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہ ہو. چاہے پیپلز پارٹی کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, نون لیگ کی ہسٹری دیکھ لیں, یہ ہمیشہ سے یہی کام کرتے آئے ہیں. بھٹو صاحب کا آپ کو یاد ہے کہ جنرل گل حسن کے بعد جنرل ٹکا خان کو لگایا. جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت جب ختم ہوئی تھی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جان نشین کے لیے ممکنہ 7 نام دیے تھے, اور اس وقت ان 7 ناموں کے اندر انہوں نے جان بوجھ کر جنرل ٹکا خان نے ضیاء الحق کا نام نہیں لکھا تھا. اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر پھر بھی جنرل جو ہیں
ضیاء الحق, ان کے نام پر بھٹو نے مہر تصدیق ثبت کر دی کیونکہ وہ ان کی چاپلوسی کیا کرتے تھے, وہ ان کے بڑے قریبی ہوا کرتے تھے. اور جس دن ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اس دن 7 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹکا خان کو کہا کہ آپ کہتے تھے ضیاء الحق کو نہ لگاؤ, یہ دیکھو میں نے لگایا, اور 7 گھنٹے بعد انہوں نے تختہ الٹ دیا. نواز شریف کا دیکھ لیں, مشرف صاحب کو کیسے لگایا, انہوں نے سینیورٹی لسٹ کو بھی اگنور کیا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو ایک دو اور چیزیں بھی بتا دوں کہ آپ کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہیں. وائی نواز شریف چوز جنرل قمر جاوید باجوہ. جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے ناظرین کرام, انہیں پرو ڈیموکریسی اور پرو اس پورے کے پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی سسٹم اور عوام کے حق میں اختیار ہونا چاہیے, عوامی نمائندے ہونے چاہیے, مارشل لاء نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت اس کا حامی کہا جاتا ہے. اس کی جڑیں کچھ اور بھی ملتی ہیں. اگر آپ ان کا پورا کریئر دیکھیں, ہم نے تو اس کے اوپر ریسرچ کی, اور ان کے پورے کریئر کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وثوق سے کہ انہوں نے جب باہر جا کے پڑھتے ہیں, ہمارے جنرلز اور جنرل بننے کے لیے آپ کو کورسز کرنے پڑتے ہیں, ریسرچ پیپرز لکھنے پڑتے ہیں, تھیسز لکھنے پڑتے ہیں. ان کے تھیسز اور ریسرچ پیپرز بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اندر بھی انہوں نے ڈیموکریسی کے حق میں باتیں لکھی ہیں, فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف باتیں لکھی ہیں. جب جنرل راحیل شریف چیف تھے تو یہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے. میاں نواز شریف نے اس ٹائم بھی دیکھا کہ ان کا رویہ بہت ہی نیوٹرل ہے, یہ اس وقت بالکل پرو ڈیموکریسی ہیں, بالکل کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. کوئی ایڈونچر موقع ملے, بہت زیادہ موقع ملے, اور ایسے موقعوں کے اندر کور کمانڈر پنڈی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. نواز شریف صاحب کو وہاں سے یہ چیز کلک کی, انہوں نے بھی سینیورٹی لسٹ کو اگنور کر کے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف لگایا, اور میاں صاحب کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید میرے احسانوں تلے دب جائیں. یہ جو ایک آدمی نیوٹرل ہے, جو پرو ڈیموکریسی ہے, اسے آپ نے اس بات پر لگایا کہ وہ نیوٹرل, اس نے دکھایا کہ وہ نیوٹرل تھا. اور پھر اسی جنرل قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے جلسوں کے اندر نام لیے, یہ گالیاں دیتے تھے, یہ کہتے تھے کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے, ملک کے فساد کی جڑ یہ ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت قوم کے سامنے ہیں. اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ناظرین کرام, جس کے اندر بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں, وہ یہی ہے کہ اس وقت عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہیں لگا دیا جائے آرمی چیف. یہ اس وقت ایک نوشن سامنے لایا جا رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے کہا, جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں عرض کی آپ سب کے سامنے, کہ ہم اس پورے کے پورے معاملے میں عمران خان کو کوئی ایڈونچر نہیں کرنے دیں گے. اور خبریں بھی آئیں, ایک اور جنرل ہیں ان کا نام بھی آیا. اس وقت جنرل فیض حمید جو ہیں وہ سینیورٹی کے اندر دیکھا جائے تو 11ویں نمبر پر ہیں, اور جس ٹائم پر جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے اس وقت جنرل فیض حمید ہوں گے سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر. اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو کس طرح سے متنازع بنایا. ان کا نام لیا گیا, ان کے حوالے سے ہر طرح کی بات کی گئی, مریم نواز ڈائریکٹ نام لیتی رہی, اور ابھی بھی وہ سرونگ آفیسر ہیں. لیکن اس لیے بھی ایک اضطراب پایا جا رہا ہے کہ کہیں اس سے یہ امیج نہ بن جائے کہ فوج کمپلیٹلی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے اور فوج کمپلیٹلی اپنے آئینی کردار سے ہٹ رہی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. جبکہ عمران خان کا یہ موقف ہے کہ ایک چیز مجھے آئین نے تفویض کی, ایک چیز مجھے پاکستان کا آئین, قانون, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بطور پرائم منسٹر آف پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں جسے مرضی چنوں, اور سینیورٹی جو ہوتی ہے اسے تو ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے. تو میری یہ رائٹ ہے, میں چاہوں گا جسے وہ بنے گا. اور اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی جی آئی سی کے معاملے پر بھی عمران خان نے سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا کہ میں انٹرویوز کروں گا, اس طرح سے نہیں ہوگا, میرا ہی فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے مجھے بھی وہی شخص پسند آئے جو فوج کا فیصلہ ہے, جو آرمی چیف کا فیصلہ ہے, اور وہی ہوا, جنرل ندیم انجومی لگے. لیکن عمران خان نے کہا کہ میں اس چیز کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, عامر لیاقت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کر دی کہ میں سب سے پہلے مخالفت کروں گا اگر ایک اور جنرل کا نام لیا. میں جنرل ان کا نام آن پرپز نہیں لے رہا کیونکہ ابھی یہ نام لینا قبل از وقت ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں, اور وہ نام ایسا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید سے ہٹ کے ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت یہ ماحول بنا ہوا ہے, یہ ایک ایٹماسفیئر بنی ہوئی ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں, دیکھیں نہ ہی آپ کی اپوزیشن دودھ کی دلی ہے, وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل. ابھی بھی دیکھ لیں, انہیں لگا کہ پاکستان کی افواج بالکل نیوٹرل ہیں, وہ سائیڈ پہ ہو گئے, اور انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے. جب ان کی مدد نہیں ہوئی تو انہوں نے کل OIC کے اجلاس کی دھمکی دے دی, کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ نیوٹرل ہو. ان کے نیوٹرل سے مراد یہ ہے, ادارہ کا نیوٹرل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم بھائی کسی کی سیاست میں نہیں آئیں گے, پاکستان کے مفاد کے لیے سامنے آئیں گے. کل کال گھومی نے, اور یہ کیسے سیدھے ہوئے, ایسے سافٹ ویئر ان کے اپڈیٹ ہوئے, کیونکہ وہ پاکستان کا معاملہ تھا. جہاں پر سیاست کا معاملہ, ہم کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, لیکن آپ کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے نیوٹرل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں,
اور ان کا سارا یہ سول سپرمیسی، ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپرمیسی کا سارے دعوے دبردوس ہو گئے، کیونکہ یہ بھی آگے لیٹے پڑے ہیں، یہ سیویاں جمع کروا رہے ہیں، یہ جاب اپلیکیشنز دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے اپنے پریزیڈنٹ کی اپلیکیشن دے دی انٹرویو کے ذریعے، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب تک جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز بڑی ہی کنفرم ہے۔ اور عمران خان خود تعریف کرتے ہیں نا، عمران خان تعریف کرتے ہیں، میاں صاحب نے کچھ دیکھ کے لگایا اور میاں صاحب نے ان کا عملاً مظاہرہ دیکھا، صرف کاغذوں تک نہیں، عملاً مظاہرہ دیکھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اتنا پرو ڈیموکریسی جنرل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن اس سب کے اندر یہی اضطراب کی سی کیفیت اس وقت بنی ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ کنسرنز ہیں، دونوں طرف سے کچھ کنسرنز ہیں، دونوں طرف سے کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے، جو کہ بہتر یہ ہوا کہ ان کی ملاقات ہو گئی بنی گالا کے اندر، اور یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے یہ کم ہوا اور اس کے اندر بہتری آئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے، اور چیزیں جو ہیں وہ پروسیجر کے مطابق ہی اچھی لگتی ہیں، پروسیجر کے مطابق۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ اپریل کے اندر ہی اعلان ہو جائے گا اور عہدہ اسی ٹائم ملے گا، ابھی اعلان کر دیں گے تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، لیکن اپوزیشن یہ نہیں چاہ رہی، اور اسی لیے -1 کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو فارغ کر دیا جائے، پی ٹی آئی کا کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے، قومی حکومت آ جائے، کچھ اس طرح کا معاملہ بن جائے۔ اور قومی حکومت کے لیے اب اتحادی بھی بات کر رہے ہیں، نجیب ہارون بھی بات کر رہے ہیں، اور اب شہباز شریف نے بھی بات کر دی۔ ظاہری بات ہے شہباز شریف نے تو شروع میں یہی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے بغیر ہو، لیکن اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی نے مل کے بنانی پڑے گی، لیکن -عمران کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ عمران خان کو قبول نہیں ہے۔ اور obviously پاکستان کی سیاست میں کسی کو اس طرح سے مائنس کرنا، اور عمران خان جیسے فگر کو جو کہ خود پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے عمران خان کے بغیر، وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔